तुम भी बोलो मेरे साथ में, माविया हराम दा, माविया हराम दा, माविया हराम दा, माविया हराम दा, माविया हरामी है, माविया हरामी है, माविया हरामी है, माविया हरामी है। इंदरंदी रामदा, इंदरंदी रामदा, इंदा छीनालदा, इंदा छीनालदा, इंदरंदी चुट्टिदा, इंदरंदी चुट्टिदा, माविया हरामी है, माविया हरामी है। ज़्यादा उसकी हुण गल नहीं करनी, सिर्फ पहली हदीस ही उहदे जिहड़ी उन्होंने सुनाई कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह दा बड़ा दर्जा ऐसा कमाल इन्हां लोगों ने किया कि अली नाल बराबर कर ली ना, फजूर पा के इस्लाम से हदीसां कर लियां कि मुआविया की क्या शान है, आशान अल्लाह गवाह एक राई भी उसकी शान नहीं। अल्लाह के रसूल ने जिंदगी पर उसकी कोई तारीफ नहीं की, झूठ कर लिया, सिंध तो लैके स्पेन तक फैलाता, राज तक चलिया आंदा, किताबां पढ़ी जाते और करे भी कैसे। एक हदीस पाक बना ली, ये पहली आयत सुना दें, बाकी ये तो नमूना हासिल कर लिया। हूँ की इतने वक्त ज़ाया करना, नाल खुलासा सुना दें कि मुआविया के पल्ले तुसी कमाल करती है। इन्होंने लोगों ने मैंबरां दे चढ़ चढ़ के बकवास कर देना, कोई शर्म नहीं आती कि अल्लाह ने पूछना नहीं कि जी तू गल करना अल्लाह। और मस्जिद बजाय मस्जिद अली रखने के उनके नाम पे रखे और उनकी शानों पर तराने और कसीदे गाए और उनके जलसे करे और उनके उर्स मनाए और यौम मिलाद मनाए। खुदा के लिए मुझे बता दो, 1300 साल में ये अकीदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले बयान में हमने आपके सामने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान व अज़मत कुरान पाक की आयात की रोशनी में बयान की थी। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान सही अहादीस की रोशनी में बयान करेंगे। बाद लोगों को ये शुबा है कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फ़जीलत साबित ही नहीं है, और बाद लोग कहते हैं कि आपकी शान में अहादीस तो हैं लेकिन वो ज़ईफ़ हैं, सही हदीस कोई नहीं है। इंशाअल्लाह आज का हमारा ये बयान बहुत सारे जाहिलों की जहालत को दूर कर देगा और जिन हज़रात को गलत फहमी है उनकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी, और जिन हज़रात को बुग़्ज़ सहाबा की ऐनक लगाने की वजह से हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान पर कोई सही हदीस नज़र नहीं आती, आज इंशाअल्लाह उनको भी सही अहादीस नज़र आ जाएंगी। हम सबसे पहले आपके सामने हदीस मुबारका पेश करते हैं हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर सो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हो गए। थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है, खैर तो है, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नासुम मिन उम्मती यरकबूनल बहरल अख़ज़रा फ़ी सबीलिल्लाह। फरमाया कि मैंने अपनी उम्मत के कुछ लोगों को देखा जो समंदर में जिहाद के लिए सफ़र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की वजह क्या थी कि आपने अपनी उम्मत के लोगों को देखा अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए
سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال تو بادشاہوں کی ہے جو اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلھا منہم، کہ اے اللہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس لشکر میں شریک فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے اسی طرح لوگوں کو دیکھا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق اتنا بڑا ہوا تھا، حضرت نے فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔ اب یہ روایت کہاں پر ہے؟ چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں، ذرا سنیے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 4 جگہ پر ہے۔ نمبر 1 2788 نمبر 2 2799، نمبر 3 6282، نمبر 4 7002۔ صحیح بخاری شریف میں یہ روایت 4 جگہ پر ہے میرے علم کے مطابق، ممکن ہے کسی اور جگہ پر بھی ہو۔ اس کے علاوہ یہ ٹوٹی پھوٹی چلتی پھرتی ادھر ادھر کی کتاب کی نہیں ہے، موضوعات پر مبنی، موضوعات پر مشتمل کتاب کی حدیث نہیں۔ صحیح بخاری حدیث مبارکہ کی ٹاپ کلاس کی کتاب۔ نمبر 2 صحیح مسلم شریف میں جلد نمبر 2 حدیث نمبر 160، حدیث نمبر 161، حدیث نمبر 162۔ نمبر 3 جامع ترمذی حدیث نمبر 1645، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3776، موطا امام مالک حدیث نمبر 1689، سنن نسائی، یہ خاص طور پر سنن نسائی کا حوالہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کچھ لوگ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک کمزور واقعہ جو ان کی طرف منسوب ہے اس کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے شامیوں سے کہا تھا کہ حضرت معاویہ کی شان میں تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، لا اشبع اللہ بطنہ کے علاوہ۔ اس حدیث مبارکہ کو حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں نقل کیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں صحیح حدیث موجود ہے، اور وہ جو آپ کی طرف منسوب واقعہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3171، سنن ابو داود 2490۔ لو جی 6 کتابیں تو ہو گئی صحاح 6 کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داود۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھو یہ کتنی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ کوئی مائی کا لال ہے جو اس کو ضعیف کر سکے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ثقہ راویوں پر مشتمل یہ حدیث ہے اور صحاح 6 کی ہے۔ پتہ نہیں نبینا لوگوں کو حضرت معاویہ کی شان میں یہ حدیث نظر کیوں نہیں آتی۔ اب ذرا سنیے اگلی بات۔ اب یہ روایت ان کتابوں میں موجود ہے، اور اس روایت میں جو باتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، ان لوگوں کو جہاد کرتے ہوئے دیکھنا، اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعا کرنا۔ اب یہ کون سا لشکر ہے؟ یہ کون سا لشکر ہے؟ حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لشکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں 28 ہجری میں گیا تھا، اور پورے محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس لشکر میں امیر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امیر معاویہ صرف ایک سپاہی کی حیثیت سے اس میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے، کس لشکر کے؟ جس کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے، اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر میں شرکت کے لیے دعا کروائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لشکر کے امیر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 28 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ لشکر گیا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے حضرت معاویہ کا تو نام ہی نہیں ہے، حضرت سارے محدثین نے کیا لکھا ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لشکر گیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شارحین نے اس حدیث مبارکہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت کی ہے، اور جو تار القادری صاحب ورگے بیچارے لوگ کہہ رہے ہیں وہ 1400 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کسی نے قصیدے پڑے ہوئے ہیں ان کی شان بیان کی ہو۔ قادری صاحب آپ کے علم کی کمزوری ہے،
آپ اپنی علمی کمزوری کو دوسروں پر مت ڈالیں. ذرا دیکھیں، پتہ نہیں آپ نے صحیح بخاری بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب ذرا سنیے محدثین کے حوالے. حضرت علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 459 ہجری فرماتے ہیں قال المحلب، امام محلب فرماتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، شارح ہیں، انہوں نے صحیح بخاری شریف کی شرح لکھی ہے. ان کی وفات ہے 435 ہجری. ان کے حوالے سے امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس حدیث کے تحت وفیہ فضل معاویہ، کہ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مشتمل ہے. یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتلاتی ہے. شرح صحیح بخاری ابن بطال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 5. نمبر 3 امام محلب کا حوالہ آ گیا، امام ابن بطال کا حوالہ آ گیا. امام ابو الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 474 ہجری فرماتے ہیں وَهَذِهِ فَضِيلَةٌ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کیوں؟ اذ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بفضیلت قوم غزاة ہوا منہم. فرمایا کہ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان غازیوں کے بارے میں، انہی میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. المنتقی شرح الموطا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213. اگلا والا سنیے. علامہ ابن عبد البر مالکی المتوفی 463 ہجری فرماتے ہیں وفیہ فضل لمعاویہ، اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے. کیوں؟ اذ جعل تحت رایتہ من الاولین، کہ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پہلا لشکر دیکھا تھا، اس لشکر نے حملہ کیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے باقی لشکر کے. الاستذکار جلد 5 صفحہ نمبر 128. اگر حوالہ سنیے. علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المتوفی 543 ہجری ھذا الحدیث اصل فی تفضیل معاویہ. وہ فرماتے ہیں یہ بنیادی حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق. المسالک جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 106. علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 544 ہجری فرماتے ہیں وفیہ فضیلت معاویہ، اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے. اکمال المعلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 340. آگے سنیے. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 855 ہجری فرماتے ہیں قال المحلب فیہ فضل لمعاویہ. امام محلب فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے. عمدۃ القاری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 87. آگے سنیے. حضرت علامہ سراج الدین ابن الملقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 804 ہجری فرماتے ہیں وفیہ فضل لمعاویہ، اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے. التوضیح، یہ جامع صحیح بخاری کی شرح ہے. التوضیح جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 341. آگے سنیے. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1122 ہجری فرماتے ہیں قال المحلب فیہ منقبۃ لمعاویہ، کہ اس حدیث میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت موجود ہے. شرح الزرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65. اور آگے سنیے. 418 ہجری میں وفات پانے والے 5 صدی ہجری کے بہت بڑے امام ابو القاسم لالکائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ بڑی بہترین کتاب لکھی ہے. انہوں نے بہت ساری احادیث مبارکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نقل فرمائی ہیں. اور وہ شروع میں فرماتے ہیں سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی فضائل ابی عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اب میں ان حدیثوں کو بیان کروں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں. اور پھر انہوں نے سب سے پہلے یہی حدیث 2 سندوں کے ساتھ نقل فرمائی ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی اس حدیث مبارکہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ثابت ہوتی ہے. شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 1524.
اب یہ 10 محدثین کے حوالے، شارحین کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت نکلتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شان میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے علم کا علاج کروائیں، اپنا علم اور مزید بڑھائیں۔ صحیح بخاری کا آنکھیں کھول کر مطالعہ کریں، اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو حب صحابہ کا تھوڑا سا سرما بھی ڈال لیں تاکہ ان کو صحابہ کی مدح میں آنے والی احادیث مبارکہ نظر آ جائیں۔ اچھا، اس حدیث میں چند جملے ہیں قابل غور۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کو جہاد کے لیے سمندر میں سفر کرتے ہوئے دیکھنا، اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لشکر میں شرکت کے لیے دعا کروانا۔ علامہ ابو الولید وادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، فرماتے ہیں لما فہمت، جب ان کو معلوم ہوا، کس کو؟ حضرت ام حرام کو، کیا بات؟ ان سعیہم مقبول وعملہم مبرور وجہادہم مشکور، جب انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی سعی مقبول ہے اور ان کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور ان کا جہاد قدردانی کے لائق ہے، اور ان لوگوں کی حالت آخرت میں بھی فَإِنَّ حَالَهُمْ فِي الْآخِرَةِ حَالَ رِضًا وَرِضْوَانٍ، کیا مطلب کہ ان لوگوں سے اللہ آخرت میں راضی ہے، دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، ان کا عمل بھی مقبول ہے اور آخرت میں بھی ان سے اللہ راضی ہے۔ تو پھر حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کروائی، پیارے نبی جی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شریک ہوئیں اور سواری سے گر کر آپ کا انتقال ہو گیا، اللہ نے آپ کو شہادت نصیب فرمائی۔ یہ جو بات حضرت ام حرام کی نقل کی ہے کہ انہوں نے اس حدیث سے سمجھا ان لوگوں کی صحیح مقبول ہے، ان کا عمل قابل قبول ہے اور ان لوگوں کا جہاد مشکور ہے اور ان کی حالت آخرت میں رضامندی والی ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ المنتقى جلد 3 صفحہ نمبر 212۔ اب اس حدیث کا پہلا جملہ تو یہ ہو گیا، حضرت ام حرام نے اس لیے دعا کروائی تھی۔ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال بادشاہوں کی طرح ہے کہ جو اپنے مسحریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خوش ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھا، اللہ ان کو نیک عمل کا اجر دے رہا، اور وَإِنَّمَا رَآهُمْ علی الاسرۃ فی الجنہ، کہ وہ لوگ جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے حدیث مبارکہ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں جہاد کرنے والے لوگوں کو بادشاہوں کی طرح جنت کے تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ پورا لشکر جنتی گروہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کے تختوں پر دیکھا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، ان لوگوں کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرکبون البحر الاخضر فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ سمندر میں سفر کریں گے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاد صرف مسلمان کا ہوتا ہے، کافر کا نہیں ہوتا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ وہ لوگ مومن ہوں گے، تبھی تو ان کی لڑائی کو جہاد سے تعبیر کیا ہے۔ اگر وہ کافر ہوتے یا ان کا امیر کافر ہوتا تو ان کے اس عمل کو جہاد کیوں کہا جاتا؟ اس لیے جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، منافقت کے طور پر اسلام قبول کیا تھا، وہ لعنتی لوگ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے منہ پر زبردست تمانچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا وہ لوگ جہاد کرنے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جہاد مسلمان کا ہوتا ہے، کافر کا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی سچائی کی بھی دلیل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دیکھ کے مسکرا رہے، اور آج کے حضرت معاویہ کے دشمن کیا کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ کے نام کو دیکھ کے جل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور یہ جلنے والے پتہ چلا
کہ ان کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جنت کے تختوں پر دیکھنا، سبحان اللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے، سورۃ الحدید کی آیت بھی میں نے پیش کی تھی، اور آج صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک کی صحیح روایت پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے تھے، اور جنتی لشکر، جنتی گروہ، جنتی مجاہدین کے امیر بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مسکرائے تھے، اور آپ اتنے مبارک بندے ہیں، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لشکر میں شرکت کے لیے دعا بھی کی تھی۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے زبردست پکی ہے، اور ان کی جہالت دور کرنے کے لیے یہ بہترین حدیث مبارکہ ہے۔